अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 23। हुस्नुल मॉब की बड़ी सी तस्वीर के साथ कोई कैप्शन भी दर्ज था। अखबार को आंख के बिल्कुल नज़दीक ले जाने पर भी धुंधलाहट माने हो गई। और क्या लिखा होगा उसके अंदर? हुस्नुल की ताज़ा तरीन मसरूफियात, उसके कारनामे, उसकी कामयाबियाँ, वो अब क्या करने वाली है। इतने साल गुजर गए थे, इनके दोनों बेटे इसी तरह अखबार तराशे लाकर एक लिहाज से उनके मुंह पर मार दिया करते थे। वो सवाल पूछते, आखिर क्या सोचकर इन्होंने हुस्नुल को उस शख्स से ब्याह दिया? कौन सी मजबूरी पड़ गई थी? वो क्या कहते? उसने जैसे शोहर की डिमांड की थी, फौरी तौर पर कहाँ से लाते? तो समीउद्दीन मिल गया। हालांकि बाद में ये सोच सोच कर पछताते रहे कि उसकी मर्जी ही ढूंढते, जिसे देखकर वो खुश हो जाती। मगर उन्होंने क्या किया? स्कारलेट जैसी माँ और बदर जैसे बाप की औलाद को चुना। आह आह, वो दिल महसूस थे। काश वो वक्त पलटा जा सकता। ऐसा शख्स और घराना बहुत आसानी से मिल जाता जो नाना और नवासी दोनों के म्यार पर उतरता। काश। और जिंदगी इन्हीं 3 हरूफ पर आकर रुक गई। काश। और किस किस मौका पर ये ख्वाहिश की थी, अब तो शुमार भी नहीं था। जब अपने दामाद को गिटार लिए बनियान नुमा शर्ट में नाचते गाते देखा। ये आपका दामाद है ना मुफ्ती साहब? सुना है ये रिश्ता आपने खुद किया है। आपके दोस्त का पोता है ये। दोस्ती अपनी जगह, मगर रिश्तेदारी करते हुए तो, बल्कि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, दोस्ती करते वक्त भी एहतियात लाजिम है। दोस्त तो पहचान होते हैं और वो किसी भी चीज़ से इनकार नहीं कर सकते थे। दुल्हन बनी हुस्नुल की तस्वीर के अखबारी तराशे चंदे की अपील वाले पैम्फलेट की तरह जगह जगह बांटी गई। मुफ्ती साहब की समझ में ना आया इन्हें बांटने पर शर्मसारी थी या छुपने पर। समीउद्दीन उनके घर ना आने के बराबर आया करता था। हुस्नुल को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत मजबूरी में वो अकेली आ जाती या कभी कभार अकीला बेगम साथ होती। और रहे मोइनुद्दीन, तो रिश्तेदारी ने दोस्ती को ख़त्म कर दिया था। वो न जाने क्यों मोइनुद्दीन से बुरा फाख्ता रहते। वो अगर आ भी जाते तो दोनों के दरमियान हायल खामोशी सांस रोकने लगती। और समीउद्दीन की उसकी आमद पर दोनों मामू जुस्पुस होते थे, उनसे लड़ते, आप इससे कह दें यहाँ मत आया करे। और वो खुद भी चाहते थे, मगर कहना, आप अब भी कुछ नहीं कहेंगे? सारा घर उनके सर हो गया था। वो स्टेज पर मूसा की बाहों में नाच रही थी और वो मर रहे थे। वो रैंप पर जलवे बिखेर रही थी और मुफ्ती साहब सोचते थे, क़यामत आने पर तो सब लोगों के मर जाने का कहा गया है, तो वो क्यों जिंदा हैं? तुम्हें एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया? हुस्नुल मॉब के तुम किस खानदान से ताल्लुक़ रखती हो? मैं तुम्हारा नाना और तुम्हारे मामू और तुम्हारे कज़न्स। इन्हें उसने कहना पड़ा। जब मेरे शोहर को एतराज़ नहीं तो आप लोगों ने हमेशा ही दर्स दिया है ना कि शोहर की ताबेदारी करनी है, आमे हाँ मिलानी है। और वो आसानी से उनके अल्फाज को अपने मायने देकर बड़ी ज़िमा हो गई। मजाजी खुदा की ताबेदारी की हद हकीकी खुदा की हद शुरू होने पर ख़त्म हो जाती है। सिबगा को इसका मुकाबला करना आता था। बजाय इसके कि तुम इसकी इस्लाह करो, तुम खुद उसके रंग में रंग गई। उसकी तरबियत का रंग इतना कच्चा तो नहीं था। अरे लाजवाब होने वाली हुस्नुल जोर से हंसती। मेरा तो ख्याल था तुम लोग मेरी कामयाबियों पर खुश होंगे, मगर मैं भूल गई थी, तुम लोग अपनी ऐनक उतार कर रख ही नहीं सकते। जिसे तुम कामयाबी कह रही हो ना, ये नाकामी का दरवाज़ा है जिसके इख्तिताम पर खाई है। और अफसोस ये है कि तुम गिरोगी ही, साथ हम सबको भी गिरा दोगी। तो तुम लोग कह दो ना कि तुम्हारा मुझसे, मेरे शोहर से कोई ताल्लुक नहीं है। काश कह देने से ताल्लुक खत्म हो जाया करते। सिबगा को वाकई में लाल था। हुस्नुल के चेहरे पर तनफ्फुर फैल गया। सिबगा ठीक कह रही है हुस्नुल मॉब, तुम इधर मत आया करो। मुफ्ती अबैदुर्रहमान ने कह दिया। सब सशद रह गए। दोनों मामों ने कितनी बार हर तरीके से मना कर देख लिया, वो नहीं माने। और अब यूं अचानक मुफ्ती साहब ने गजबनाक नजरों से घूरती हुस्नुल के हाथ में अखबार दे दिया। फैशन वीक की कवरेज थी। सर पर दुपट्टा हस्बे मामूल था, मगर बगैर आस्तीनों की कमीज से झलकते शाने। हुस्नुल ने अखबार का गोला बनाकर उड़ा दिया और कमरे से निकल गई। दोनों मामियां सराह रही थी। सिबका साकित बैठी थी और अंदर अपने कमरे में मुफ्ती साहब सजदा रेज थे। वो पछता रहे थे। दरअसल उन्होंने अपने तई फसाद की जड़ को ढूंढ लिया था। वो बेवकूफ़ है, ना समझ है। सारी गलती मेरी है। मेरी उजलत ने उसे इस राह पर खड़ा कर दिया।
میری بچی تو بہت نیک تینت پرہیزگار تھی، پابند تھی، مگر وہ سچ کہتی ہے، وہ تو اپنے شوہر کی منشا سے سب کر رہی ہے۔ تو اے اللہ تو سمیع الدین کو ہدایت دے، اسے سیدھا راستہ دکھا، اس کی وجہ سے میری بچی کیا ہو گئی۔ مفتی عبید الرحمان نے ساری رات سجدہ ریز ہو کر اور بعد میں ہر نماز کے بعد اپنی مغفرت کی دعا مانگنی بھول گئے ہوں، مگر سمیع الدین کے لیے راہ راست کی دعا وہ کبھی نہ بھولے۔ بس ایک بار وہ صحیح راستے پر ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کس راستے پر ڈال دیا تھا اس نے ان کی حسن الماپ کو؟ انہیں یقین تھا حسنل اپنے شوہر کی عطایت گزار ہے تو بس سمیع الدین سدھر جائے۔ اے اللہ سمیع الدین کو سیدھا راستہ دکھا۔ اور دعا مانگتے مانگتے اب اتنا وقت گزر چکا تھا کہ حرف دعا بھول گئے تھے، مگر یہ یاد تھا کہ فساد کی جڑ سمیع الدین ہے، تو بس سمیع الدین۔ تو کیا لکھا تھا اس خبر میں؟ کیوں بھڑکے ہوئے تھے ان کے بیٹے؟ اور عبد المبین کس بات کی صفائیاں دے رہا تھا؟ اب کیا کیا تھا حسن الماپ نے، بلکہ کیا کروایا تھا سمیع الدین نے؟ سارا قصور خود مفتی عبید الرحمان کا تھا۔ انہوں نے اخبار بغل میں دبا لیا، لاٹھی کو مضبوطی سے تھاما۔ انہیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے، وہ خاندان کے بڑے ہیں، ابھی زندہ ہیں۔ یہ حسنل ہی کی آواز تھی یا انہیں وہم ہوا تھا؟ وہ رک کر باغور سننے لگے۔ صرف حسنل نہیں، یہ حلیمہ کی آواز بھی تھی۔ اتنا اونچا مت بولو حسنل، حلیمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ حسنل نے ہاتھ چٹک دیا۔ یہ مفتی عبید الرحمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میں اس سے بھی اونچا بولوں گی، یہ سب تم لوگوں کا کیا دھڑا ہے۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ یہ سب تم معجزہ ہے، اللہ جسے ہدایت دے۔ حلیمہ نے حلیمی سے کہا۔ او، وہ ناگن سا بل کھا کر گھومی۔ تو یعنی تم کہنا چاہتی ہو موسیٰ بے ہدایت تھا؟ وہ پہلے کیا تھا؟ یہ تو اب لوگ بھولنے لگے ہیں حسنل، وہ اب کیا ہے یہ بات کرو تم۔ حلیمہ نے سابقہ لہجے میں کہا۔ یہی بات کرنے آئی ہوں، تم سب اس کا پیچھا چھوڑ دو، وہ چنگھاڑی، آگے میں خود سنبھال لوں گی۔ دونوں مامیوں نے ایک دوسرے کو اور پھر ساکت بیٹھی امی کو دیکھا۔ یہاں کس نے پیچھا لیا تھا سمیع الدین کا؟ چھوٹی مامی کے انداز میں حقارت تھی۔ امی نے ان سے نظریں چرا لی، انہیں اپنی بیٹی کو پہچانے میں دشواری ہوئی تھی۔ نقشہ تو وہی تھا، مگر عمارت عجب دھپ سے اٹھی تھی۔ کتنے دنوں بعد اسے دیکھا تھا۔ آخری بار جب انہوں نے سمیع الدین کی بخیریت واپسی پر قرآن خوانی کروائی تھی، اور اس سے پہلے جب وہ گمشدہ تھا، تب وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر زندگی میں پہلی بار حسنل کے گھر رہنے چلی گئیں۔ لاکھ اختلافات کے باوجود اس محل جیسے گھر کی ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کا دل باغ باغ ہوتا تھا، اور اگر خدا نخواستہ سمیع الدین نہ مل سکا، وہ رو رو کر بے حال ہوتی۔ اس پر بھی حسنل نے ٹوک دیا۔ بس شگنی مت کیا کریں امی، موسیٰ مل جائے گا۔ اس کا انداز تیقن سے بھرپور تھا۔ انہیں اس پر رشک آیا، وہ اس حال میں بھی اپنے خواصوں میں تھی۔ تو اب کیا ہو گیا ہے جو وہ ایسے اچھلتی تھی جیسے تلوے جلتے ہوں؟ اتنی بے خبر مت بنو چھوٹی مامی، اس نے زہر خون لہجے میں مخاطب کیا۔ یہ سامنے بیٹھا ہے آپ کا بھائی، پوچھئے اس سے۔ اس نے ماں ان ندانہ انداز سے عبد المبین کی سمت اشارہ کیا جو صوفے پر براجمان تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، قمیض کے دامن سے ندیدہ گرد جھاڑی، اور یوں متوجہ ہوا جیسے اس سے پہلے تو کچھ سن ہی نہ رہا ہو۔ حسنل کی جان چل گئی۔ مت دیکھو اس طرح میری طرف، تم مکر نہیں سکتے، تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے۔ میں نے اسے بھٹکنے سے بچایا ہے حسن الماپ۔ عبد المبین کو اپنی آواز اجنبی لگی۔ اس نے کتنے زمانوں بعد اسے اس طرح مخاطب کیا تھا۔ میں تمہاری چرب زبانی میں آنے والی نہیں عبد المبین۔ کہاں لے کر جا رہے ہو تم اسے؟ جیسے میں جانتی نہیں۔ میں اسے نہیں لے جا رہا، وہ جا رہا تھا تو میں اس کے ہمراہ ہو لیا۔ الفاظ بدلنے سے سچائی نہیں بدلے گی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے حسنل، وہ بدلتا ہے جسے اللہ بدلے۔ کس بات پر خوش ہوں؟ کس بات پر؟ امی، میری ہنسی بستی زندگی سوال نشان بن گئی ہے۔ جہاں سے گزرتی ہوں لوگ باتیں کرتے ہیں۔ وہ جو میرے سوا کسی کی سنتا نہیں تھا سب بھول گیا ہے۔ ایک گھر ہے، بزنس، بیوی بچے، اس کا کیریئر داؤ پر لگا ہے۔ زندگی سے سکون غائب ہو گیا ہے۔ وہ پھٹ پڑی۔ اور یہ سب اس عبد المبین کی وجہ سے۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا کیا ہے عبد المبین تم نے؟ سب کی گردنیں گھومی۔ یہ مفتی عبید الرحمان تھے۔ عبد المبین نے تیزی سے سہارا دے کر انہیں بٹھایا۔ امی کا سر جھک گیا۔ اس نے نانا کو سلام نہیں کیا تھا۔ ہنوز گیس کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ اس نے ان کو صریحاً نظر انداز کیا تھا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس نے پٹاخ سے جوڑ بھی دیے۔ میری کوئی غلطی ہے نا تو میں معافی مانگتی ہوں، مگر میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دو خدا کے لیے۔ میں کہیں نہیں ہوں حسن الماپ، اسے اب میرے سہارے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔
اس نے خود سے سوچنا شروع کر دیا ہے۔ عبد المبین کے سادہ انداز اور سادہ جملے نے حسنل کے سر پر سلام مارنے جیسا کام کیا۔ یہی وہ کسی شعبدہ باز کی طرح چاروں جانب گھوم گئی۔ یہی باتیں تم اس کے سامنے کرتے ہو اور وہ اس کے منہ میں تمہاری زبان ہے عبد المبین۔ تم انکار نہیں کر سکتے، کیوں سایہ بنے ہو اس کا؟ وہ اس مقام پر آ چکا ہے حسنل، آنکھیں بند کر کے بھی چھوڑ دوں تو اب گیڑے گا نہیں، بٹکے گا نہیں۔ عبد المبین نے مسکرا کر کہا تھا، تم نے بدلہ لیا ہے مجھ سے۔ اس کے نتنے پھول گئے، سر نفی میں ہل رہا تھا۔ کس چیز کا بدلہ؟ وہ واقعی تجاہل برت رہا تھا۔ میں نے تم جیسوں کو ریجیکٹ کر کے اسے جو چنا، اس نے رعونیت کی حد کر دی۔ ہاں۔ عبد المبین نے سینے پر ہاتھ لپیٹے، وہ حسنل کے روبرو ہو گیا، اور دیکھو آج وہ بھی مجھ جیسا ہو گیا ہے۔ عبد المبین کے لاشعور میں ایسی سوچ کا گزر نہیں تھا، مگر دو بدو مقابلے میں بعض جملے تیر بن کر نشانے پر لگ جاتے ہیں۔ تو بالآخر تم مان گئے، دیکھا آپ سب لوگوں نے، میں نے اگلوا لیا نا۔ وہ پھر شعبدہ باز کی طرح سب کو دیکھنے لگی۔ اور تم اتنا تو جانتی ہوں نا، مجھے حالات اپنے بس میں کرنے آتے ہیں، تو پھر جاؤ جو کرنا ہے کر گزرو، یہاں کیوں آئی ہو؟ آخری بار سمجھانے آئی تھی۔ اس کی آواز بلند تھی۔ آواز نیچے رکھو حسنل، عبد المبین داڑا تھا۔ نہیں رکھوں گی، میں چیخوں گی، چلاؤں گی کہ تم نے کس طرح۔ وہ جو منہ میں آتا گیا بولتی چلی گئی۔ اس نے کوئی لحاظ نہ رکھا۔ مامیاں کنگ کھڑی تھیں، عبیدہ ماں تھیں، مگر ان کے دل میں شدت سے خواہش ابھری کہ وہ اٹھیں اور تماچے مار مار کر اس کے گال سرخ کر دیں یا پھر اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیں۔ حلیمہ حسنل کے ہاتھوں شوہر کی بے عزتی دیکھ رہی تھی اور عبد المبین کا تحمل وہ ضبط کی سرحد پر کھڑا تھا۔ ارے اگر حسنل نے عبد المبین کو سخت استہزائیہ نظروں سے سرتا پا دیکھا، ایسا ہی شوہر کرنا ہوتا نا، تم سے نہ کر لیتی؟ امی اپنی جگہ سے اٹھی، خلیمہ ششد کھڑی تھی۔ یہ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ اس کے خیالات سے واقف ہونے کے باوجود اسے اس دیدہ دلیری کی توقع نہیں تھی کبھی بھی۔ عبد المبین کی آنکھوں سے شرارے سے نکلے اور حسنل ایسے دیکھ رہی تھی، اب بولو، کرو نا لاجواب۔ امی کا تھپڑ حسنل کے گھاڑ پر پڑنے والا تھا۔ حلیمہ نے یکدم ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ پھڑپھڑا کر رہ گئیں، مگر تبھی چٹاخ کی آواز اور حسنل کی سسکاری دونوں تڑپ کر پلٹی تھی۔ حلیمہ کا دل حلق میں اٹک گیا۔ حسنل کی آنکھیں بے یقینی سے ابل رہی تھیں، گال پر ہاتھ دڑا تھا اور نظریں سامنے کھڑے موسیٰ پر تھیں جس کے دوسرے تھپڑ کو عبد المبین نے روک رکھا تھا۔ موسیٰ ہاتھ نہ چھڑا سکا تو اس نے حسنل کا بازو دبوچ کر اسے یوں جھنجھوڑا کہ اس کی ساری ہڈیاں جگہ سے ہل گئیں۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم ایسا بول سکتی ہو ہنی؟ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس کی آواز صدمے و بے یقینی سے پھٹ پڑی تھی۔ چھوڑ دیں سمیع الدین، مت کریں ایسا۔ بکھلائے عبد المبین نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا، اور مفتی عبید الرحمان وہ سب کو متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ کون ہے، انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اسے۔ نفیس کاٹن کا سفید سوٹ جس پر شکنیں تھیں، کف مڑے ہوئے تھے، سر پر جالی کی ٹوپی، سبی پیشانی، خوبصورت آنکھیں، داڑھی سے سجا چہرہ، عجیب نور سا تھا، پکیزہ چہرہ، جانا پہچانا لگتا تھا، مگر بہت زور دینے پر بھی یاد نہیں آیا کہ یہ کون تھا، اور کوئی بھی تھا گھر کے اس حصے میں کیسے؟ جوان مرد کے آنے کا کوئی کام تھا ہی نہیں، اور اس نے آتے ہی حسنل کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ لاٹھی پکڑ کر لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے ہی والے تھے جب عبد المبین کے الفاظ سماعت سے ٹکرائے۔ چھوڑ دے سمیع الدین، انہوں نے زیر لب دہرایا۔ انہیں قطعاً یاد نہیں آیا کہ یہ نام کس کا ہے۔ ساتھ ہی تخیر سے پھٹی دوسری پکار حلیمہ کی تھی، موسیٰ سمیع الدین۔ مفتی صاحب لاٹھی پکڑے کسی کبڑے کی طرح جھکے سر اٹھائے دیکھ رہے تھے، صوفے پر ایسے بیٹھے جیسے کسی نے شانوں پر دباؤ دے کر نیچے کو گرایا ہو۔ یہ موسیٰ تھا، حسنل کا شوہر، سمیع الدین تھا، محی الدین سہگل کا پوتا، ان کا داماد، ان کی نواسی کو سخت ترین الفاظ میں سرزنش کر رہا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کی آواز کپکپا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے، اور حسنل ماں جو گال پر ہاتھ جمائے موسیٰ کو سن رہی تھی، اس کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ عبد المبین کا گریبان پکڑنے کو بڑھی۔ ہو گئے خوش، تمہاری وجہ سے موسیٰ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، یہی چاہتے تھے نا تم؟ درمیان میں موسیٰ حائل ہو گیا۔ کسی کی وجہ سے نہیں، تمہاری اپنی وجہ سے ہنی۔ تم ایسے خیالات رکھتی ہو، میں یقین نہیں کر سکتا، مگر میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ او مائی گاڈ، تم تو رام ناتھ سے بھی زیادہ غلط انداز سے بات کرتی ہو۔ اوف، یہ رام ناتھ، کوئی فرق نہیں ہے تم میں اور اس میں، اور میں اتنے سال تمہارے ساتھ رہا، اور میں نے ہمیشہ خود کو تم سے کم سمجھا ہنی۔ گرینڈ پا نے کہا تھا تم اچھی عورت ہو، تم تو اچھی عورت نہیں ہو گاڈ،
وہ ریت کی دیوار کی طرح کرسی پر ڈہ گیا، دونوں ہاتھ سر پر دڑے تھے۔ بلکہ تم اچھی انسان ہی نہیں ہو، اچھے انسان دوسرے کو ایسے ڈیگریڈ نہیں کرتے، اور تم تو اچھی مسلمان بھی نہیں ہو۔ اچھے مسلمان اپنے دین کی ویلیو اور پرنسپلز کا ایسے مذاق اڑاتے ہیں کیا؟ اس نے حسن المآب کی زبان سے جو جو سنا تھا اسی کو سوال بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ پل بھر کو بوکھلائی اور لاجواب ہوئی تھی کہ موسیٰ اس کی اصلیت سے واقف ہو گیا۔ مگر پھر اس کے اندر سے آواز آئی، ٹھیک ہے، اب بات کرنا آسان ہو گئی تھی، لیکن بات کرتی کسے؟ موسیٰ اسے بولنے کا موقع تو دیتا۔ وہ تو خود ہی بلا تکان بولتا چلا جا رہا تھا، قرآن و حدیث کے حوالہ جات کے ساتھ۔ وہ حسن پر غصہ ہو رہا تھا، اسے پھٹکار رہا تھا۔ مفتی صاحب نے یہ تو سمجھ لیا، مگر اتنے تن تیز لہجے سے الفاظ کی تشریح مشکل تھی، مگر معنی یکدم وحی کی طرح دل پر اتر گئے۔ مفتی عبید الرحمن کی سمجھ میں سارا واقعہ آ گیا۔ تو یہ بات تھی، یہ بات۔ ان کی بے چینی بتانے کو کوئی مثال ملنی مشکل تھی۔ ان پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا کسی نے۔ یہ حسن المآب تھی ان کی نواسی، جسے اس کے شوہر نے بھٹکا دیا تھا۔ ہاں، اور مفتی عبید الرحمن نے اتنے سال سمیع الدین کے لیے راہ راست پر آنے کی دعا مانگی تھی، اور حسن کی ہر حرکت پر اسے مرود الالزام ٹھہرایا تھا۔ مفتی عبید الرحمن پر اب کھلا تھا کہ ان کی دعائیں رائے گاہ نہیں گئی تھیں، وہ قبول ہو چکی تھیں، بس وہی بے خبر تھے۔ وہ حسن المآب کا دو بدو مقابلہ کر رہا تھا۔ کہاں تو وہ حسن کے علمی قد کو آسمان جیسا بلند سمجھ کر بول نہیں پاتا تھا اور خود کو کمتر سمجھتا تھا، اور کہاں وہ اسے غلط ثابت کر رہا تھا، اس سے جواب طلبی کر رہا تھا۔ مفتی عبید الرحمن کی دھندلائی نظروں پر نمی کی تہ جمنے لگی، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ہاتھ کے سہارے زمین پر کھڑی لاٹھی نے بجانا شروع کر دیا تھا۔ ان کی زبان اکڑ گئی تھی اور سوچیں ایک مقام پر آ کر رک گئی۔ ہاتھ وہ اتنے سال غلط دعا مانگتے رہے کہ اللہ سمیع الدین کو ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھائے۔ دعا کی ضرورت تو حسن المآب کو تھی۔ مسئلہ سمیع الدین نہیں تھا، مسئلہ حسن المآب تھی۔ سیاہی کا شکار، ہر درہم، بے لچک، بدتمیز، بد نصیب۔ دعا کی ضرورت تو اسے تھی۔ ایسا لگتا تھا موسیٰ اس کا منہ توڑ دے گا، اور وہ اس چیز کو بھانپنے کے باوجود ذرا نہ ڈرتی تھی۔ امی کی حالت مردے سے بدتر تھی۔ بڑی مامی چہرے پر زمانے بھر کی نفرت سجائے حسن کو تک رہی تھی۔ چھوٹی ممانی نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھیں، اور حلیمہ، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں ہنی۔ موسیٰ کی انگشت شہادت اس کی سمت اٹھی۔ ایسے نہیں چلے گا، تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ حسن نے کیا جواب دیا؟ اسے جیسے سننے میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی کمرے سے نکل گیا۔ دروازے پر دونوں ماموں کھڑے تھے، نہ جانے کب سے کیا کیا دیکھ چکے تھے۔ موسیٰ ایک پل کو ٹھٹکا اور پھر ایکسکیوز کرتا نکل گیا۔ ماموں کی نظر نے تعقب کیا۔ ہوا کے جھونکے کی طرح حسن ان کے پاس سے نکلی تھی۔ ماموں راستہ نہ دیتے تو دونوں ٹکرا جاتے۔ مفتی عبید الرحمن نے لڑزتے ہاتھوں سے لاٹھی کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ اتنے سال غلط دعا مانگتے رہے۔ محی الدین سہگل کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ ان کی عزیز از جان بہو حسن المآب کبھی ننگے سر ان کے سامنے آئی ہو، بلکہ اگر بے خیالی میں سر ننگا ہوتا بھی تو وہ انہیں دیکھتے ہی سرایت سے ڈھانپ لیتی۔ لیکن آج اس نے کچھ اس دھب سے دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا جیسے گھونگھٹ سا نکالا ہو۔ اس نے نظر اٹھاتی تو سوجی آنکھوں میں نمی تھی، چپکی پلکیں۔ محی الدین سہگل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا چہرہ ساری رات رونے کا ترجمان تھا۔ موسیٰ تو ٹھیک ہے، اور ایمانے اور سب بدل۔ فالج نے زبان پر اثر ڈالا تھا۔ لکنت زدہ آواز میں بے تابی حد سے سوا تھی۔ حسن نے ہونٹ کا کونا دبایا اور نفی میں سر ہلایا۔ سب ٹھیک ہے۔ اس کی آواز بلغم زدہ تھی۔ پھر کیوں؟ وہ کیوں روئی تھی اس طرح؟ ان کی یادداشت میں کوئی ایسا پل نہیں تھا جب انہوں نے اس کی آنکھ میں نمی دیکھی ہو۔ وہ تو موسیٰ کی گمشدگی کے دن میں بھی کمزور نہیں پڑی تھی۔ پھر اب کیا ہوا تھا؟ حسن کے لبوں سے سسکی نکلی۔ محی الدین نے اپنا بائنا ہاتھ اٹھا کر منت سی کی۔ دائنے پر تو فالج کے اثرات تھے۔ وہ ذرا سا ان کی سمت جھکی اور دائنے گال پر پڑے دوپٹے کو پیچھے گرا دیا۔ اس پر اس کی سسکی۔ یہ کیا ہے؟ محی الدین کو چند پل لگے، پھر اپنی جگہ ہل کر رہ گئے۔ اس کے ملائم بے داغ گال پر نیل کے نشان تھے۔ اسے یہ چوٹ کیسے لگی؟ پر یہ چوٹ، یہ چوٹ نہیں تھی، یہ تو تھپڑ کا نشان تھا۔ تمہیں مارا ہے کسی نے؟ حسن کا سر زور سے اس بات میں ہلا۔ محی الدین میں جان ہوتی تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ اس وقت ساری طاقت پہلو بدلنے میں صرف ہو گئی۔ ان کے لبوں سے لامعنی سی آوازیں نکلیں۔ موسیٰ، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ موسیٰ، محی الدین نے بے یقینی سے وہ مشکل دہرایا۔ اس کی سسکیاں بلند ہو گئیں۔ ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔
موسیٰ کی جگہ وہ محی الدین کا نام لے لیتی کہ آپ نے مجھے مارا ہے تو بھی وہ ایسے حیران نہ ہوتے جیسے موسیٰ کے نام پر۔ موسیٰ نے ان کی باتوں سے رال سی گرنے کو تھی۔ حسن نے تیزی سے ٹشو ہونٹ پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بندھا تھا۔ وہ اپنا رونا فراموش کر کے ان کی بانچیں صاف کر رہی تھی۔ محی الدین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کیوں، اور یہی تو وہ چاہتی تھی کہ وہ پوچھے کیوں۔ وہ طے کر چکی تھی اسے کیا کہنا تھا اور کیسے۔ 10 سال یا 15 سال پہلے موسیٰ میں یہ تبدیلی آئی تو یقیناً محی الدین بیٹھ کر بات کرتے اور اسے اعتدال پسندی کا درس دیتے ہوئے اس شدت پسندی سے باز رہنے کی تلقین کرتے، اور اس وقت تک کرتے جب تک کہ وہ مان نہ جاتا۔ مگر عمر کے ان آخری دنوں میں فالج کے بعد، جب وہ خارج ضروریات تک کے محتاج تھے اور اپنے حال پر رحم کھاتے تھکتے نہیں تھے، تو زندگی یاد آئی تھی کہ کیسے گزاری، اور موت یاد آتی تھی کیسے گزر جائے گی۔ ایسے میں انہیں قضا نمازیں یاد آتی تھیں، اور یہ ایسی قیامت تھی کہ قضا پڑھنے کا وقت بھی قضا ہو گیا۔ زیادہ نہ صحیح فالج سے پہلے دھیان آ جاتا، تو ایسے میں سمیع الدین کلیہ روپ انہیں یاد آیا۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور نیک اولاد والدین کی بخشش کا باعث ہوتی ہے، تو انہیں موسیٰ کا سمیع الدین کا ہو جانا بہت بھلا لگا۔ لیکن یہ حسن المآب کون سی کہانی سنا گئی اور گال پر لکھی دکھا گئی؟ کیا ہو گیا تھا سمیع الدین کو؟ حسن جیسی بیوی سے وہ کیا چاہتا تھا؟ مزید کیا چاہتا تھا؟ کیا کرے وہ مذہبی جنونی بن گیا ہے۔ اس کی شدت پسندی اسے برباد کر رہی ہے، اور پھر سب برباد ہو جائے گا۔ اس نے رو رو کر سخت دل گرفتی اور پریشانی سے انہیں بتایا تھا۔ وہ مجھے کام سے روک رہے ہیں، وہ مذہب کی تعلیمات کو غلط طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں باز نہ آئی تو انہوں نے راستہ بدل لینے کی بات کر دی۔ گرینڈ پا، اس کی سسکیاں اعصاب شکن تھیں۔ ان کے سر پر جیسے بجلی کا ننگا تار گر گیا۔ آپ انہیں سمجھائیں۔ ایک آپ ہی ہیں جو اس سے جملہ مکمل کرنا دو بھر ہو گیا۔ واہ ہنی، تم نے تو ساری کہانی ہی بدل دی۔ موسیٰ کی آواز پر دونوں بری طرح چونکے۔ حسن بس پل بھر کو سٹ پٹائی تھی۔ وہ کب آیا اور اس نے کیا کیا سنا؟ اس نے سرایت سے فیصلہ کیا کہ اسے اٹھ جانا چاہیے۔ وہ وہاں موجود رہی تو لڑائی دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی اس نے بہت سوچ سمجھ کر محی الدین سہگل کے ہاتھ میں کمان دے دی تھی۔ اسے ان کی جیت پر ذرا شک نہ تھا۔ فی الوقت وہ کسی بھی طرح موسیٰ کو انگلینڈ جانے سے روک دے، سچا جھوٹا کوئی بھی بہانہ کر کے۔ آگے کے لیے اس کے پاس ایک لائق عمل تھا۔ موسیٰ نے آنسو پیتی حسن کو بھگور دیکھا، پھر باقاعدہ گردن موڑ لی۔ وہ اس صورت کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پچھلی رات وہ دونوں جاگتے رہے تھے۔ حسن المآب آئندہ کا لاحقہ عمل طے کر رہی تھی، موسیٰ کو باز رکھنے کی کوششیں۔ ادھر موسیٰ حسن المآب پر غور کرتا رہا۔ وہ جرجری لے کر بیدار ہوا۔ حسن نہ جانے کب جا چکی تھی اور محی الدین سہگل اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے سمیع الدین؟ لکنت زدہ بوجھل آواز میں انہوں نے لہجے میں تحکم بڑھنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اب وہ بدقت مگر بھرپور جوش سے حسنل کے حق میں بولنا شروع ہو گئے۔ وہ کتنی اچھی اور کتنی خاص ہے، اور حسنل کی اچھائیاں اسکارلیٹ کی برائیوں کا کھاتا بھی کھول دیتی تھیں۔ ادب سے سنتے موسیٰ کے پورے وجود سے بری چونٹیاں لپٹ گئیں۔ محی الدین بتا رہے تھے کیسے بدر الدین جیسے 17 برس کے نو عمر لڑکے سے اسکارلیٹ جیسی جونگ چمٹ گئی تھی جو آج تک اس کا خون چوس رہی تھی، اور کیسے بدر الدین کی زندگی برباد ہو گئی۔ وہ موسیٰ کو بتا رہے تھے حسن المآب بہت اچھی ہے، وہ خوش قسمت ہے جو اسے اتنی اچھی بیوی ملی۔ وہ ایک بار پھر شروع ہوا چاہتے تھے۔ موسیٰ سیخ پر چڑھے مرغ کی طرح بن گیا۔ وہ چیخا تھا۔ محی الدین سہگل سہم کر خود میں سمٹے۔ نہیں ہے وہ اچھی عورت، اس نے سب کو اس دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ وہ اچھی ہے۔ وہ موم سے زیادہ بری ہے۔ اس نے اپنی برائیوں کو اچھائی کے پردوں میں لپیٹ رکھا ہے۔ تم اسکارلیٹ اور حسن المآب کا موازنہ کر رہے ہو۔ ککا وہ گالی، وہ ککا حسن المآب۔ محی الدین کا تن بدن پھنکنے لگا۔ انہیں حسن کی کئی باتوں کا یقین آ گیا۔ موسیٰ کا دماغ پھر گیا تھا۔ وہ واقعی کسی شدت پسندوں کے گروہ میں شامل ہو چکا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دونوں کا کوئی موازنہ نہیں۔ موم بری تھی تو بری تھی، اور یہ اس سے جملہ مکمل نہ ہوا۔ یہ اچھی عورت نہیں ہے، آپ بھی دھوکہ کھا گئے گرینڈ پا۔ وہ روندی آواز سے ہنس پڑا۔ محی الدین کو اس کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ اس نے ان کا فالج زدہ ہاتھ تھام لیا۔ آپ نے کبھی بے روپیے دیکھے ہیں سمیع؟ محی الدین کے لبوں سے سرسراتی آواز نکلی۔ ہاں، وہ چلایا۔ چھپ کر باتیں سنتی ہنی کی بمیں آپس میں جڑ گئیں۔ اسے لگا اس کا دل پگھل رہا ہے۔ اس کا لاشعور موسیٰ کو صحیح قرار دے رہا تھا۔ ضمیر کے اس بات پر خود پسندی کی روحانیت کا زام غالب آ گیا۔ پگھلتا دل ٹھہر گیا۔ موم بتی سیدھی کھڑی رہ کر جلتی ہے تو چاروں عالم اجاگر کرتی ہے، لیکن وہی پگھلتا موم نیچے
بدہیتی سے جمتا ہے۔ حسن الماپ بھی ویسی جمی ڈیڑھی بن گئی جس سے روشنی پھوٹنے کی امید دیوانے کا خواب ہی ہو سکتی تھی۔ اس رات موسیٰ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا، اپنا مطمع نظریہ بیان کیا۔ حسن نے 10 بار جملہ کاٹ کر تردید یا تنقید کرنی چاہی، مگر موسیٰ نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے دم ساتھ لینے کی تنبیہ کی۔ وہ اسے اچھی طرح سوچنے، سمجھنے اور بدلنے کا موقع دے رہا تھا۔ اگر وہ اسے اقتدار کی خواہش رکھتی تھی تو موسیٰ نے بھی اس کا جملہ اس کے منہ پر مار دیا۔ محی الدین سیگل سے بغل گیر ہوتا وہ کتنی ہی دیر ایمانے کو سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ آپ پھر گم تو نہیں ہو جائیں گے پاپا؟ اس نے معصومیت کی حد کر دی تھی۔ موسیٰ چونکا، اس کا سر نفی میں ہلا تھا۔ کبھی نہیں۔ اس کے لہجے کے تیقن نے بھی ایمانے کی پریشانی کو کم نہ کیا۔ مجھے ساتھ لے جائیں، میں آپ کو گھومنے نہیں دوں گی۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے چھوٹے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اس نے حسنل کو دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے موسیٰ کا خلیہ مزاحیہ خیز لگ رہا تھا۔ سیاہی مائل نیلے کوٹ میں ٹائی کے ساتھ اس کے سر پر ٹوپی تھی۔ وہ انگلینڈ جانے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا۔ اس کی چال کا اعتماد حسنل کو نہ جانے کیوں لگا جیسے اس کے قدموں کے نیچے زمین نے جھرجھری لی ہو۔ احساس نوعیت کی اس میٹنگ میں اسے شریک نہیں کیا گیا تھا، حالانکہ وہ ادارے کا سب سے بڑے شو کو آن کرتی تھی، مگر وہ جس کے نام کے ساتھ مسلم ہونا لکھا تھا وہ جرم بن گیا، اور اسے کوئی شوق بھی نہیں تھا کہ وہ تھامس جیسے عیسائی شدت پسند کے خیالات سنے اور پھر اس سے ہنٹ لے کر شو کا فارمیٹ ترتیب دے۔ پتہ نہیں باس نے اسے کیوں بھیج دیا۔ اسے اندر جانے سے روکتے ہوئے بتایا گیا تھا، آپ اگلے مرحلے میں شامل ہوں گی، گدھا۔ اس نے شائستہ لہجے میں جواباً کہا، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ وہ بندہ مؤدب تھا۔ وہ پیر پٹکتی واپس پلٹ گئی۔ اب وہ باہر بیٹھی کافی کے تلخ گھونٹ بھر رہی تھی۔ نگاہیں کانفرنس روم کی لال بتی پر تھیں۔ اندر سفید بندر جیسا تھامس آنکھوں کو پھیلائے چہرے پر زمانے بھر کی سنسنی پھیلائے حاضرین کو دوبالا کر رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اسے جاننے کا کوئی شوق نہیں، مگر پھر اس نے یوں ہی اپنے ٹیب پر تھامس لکھ کر کلک کر دیا۔ تھامس کے خیالات، لانتی خیالات، وہ پہلے سے جانتی تھی۔ اور اندر بیٹھا تھامس، ہمیں جاننا ہوگا کہ اسلامک سینٹر میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کی وجہ سے ہماری نئی نسل عیسائیت کو چھوڑ رہی ہے۔ وہاں بیٹھے لوگ ہوشیاری سے ہمارے معصوم لوگوں کو اپنے دین میں شامل کر رہے ہیں، جیسے کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے، مگر پھر بھی اس نے ہتھیلی پر مکہ مارا۔ او گاڈ! اپنا گنجا سر تھام لیا اور ایک تفکر امیز چپ سادھ کر اپنے معتمد کو دیکھا۔ اس نے کمان سنبھال لی۔ ہم ان ممالک کی تعریف کریں گے جو اسکارف پر پابندی لگاتے ہیں۔ ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکا کہ جی یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ابھی یہیں اسی شہر لندن میں اسکارف ڈے منایا گیا، جس میں ہماری اپنی لڑکیوں عیسائیوں نے ماڈلنگ کی۔ معتمد ہاس قصدن رکا اور تھامس کو دیکھا، جو اس قیامت ہے اس بات کو سن کر دونوں ہاتھ اٹھائے چھت کو دیکھ رہا تھا کہ اس سے بڑھ کر اب اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ یہاں بہت خاموشی سے آتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو ایئرپورٹ پر ہی روک لینا چاہیے، مگر نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ گروپ اور یہ آتے ہی پورے ملک میں پھیل جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے یہاں کے مسلم شہری انہیں اپنے گھروں میں مہمان ٹھہراتے ہیں، بلکہ بعض تو اپنے خرچے پر دعوت دے کر بلاتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں لے کر گلی گلی گھومتے ہیں اور ہماری نئی نسل کو گمراہ کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اس سال برطانیہ میں کتنے لوگ مسلم ہوئے؟ اور یہ بھی کہ ان میں سے زیادہ تر نیو جنریشن تھی۔ نیو جنریشن، کین یو امیجن؟ اوہ گاڈ! وہ شل ہو گیا۔ مطمئن نے اٹھ کر بڑی اسکرین پر کچھ اعداد و شمار چلانے شروع کر دیے، کچھ ڈاکومنٹریز جو تھامس کی باتوں کی تصدیق کر رہی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا اپنا کردار ادا کرے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ مسلم کیسے گھیرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ وہ ایک بار پھر شروع ہو گیا اور سب کو قائل کر کے دم لیا۔ نئی نسل کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کے داؤ پیچ بتا رہا تھا، اور یہ دیکھیے یہ گروپ، وہ جیسے اب اصل بات شروع کرنے لگا تھا۔ اسکرین پر ایک جماعت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سب لوگ ناموں اور شکلوں سے ناواقف تھے۔ تھامس نے ہی تکلیف اٹھائی۔ وہ بگڑے تلفظ سے پکار رہا تھا، مولانا اسد، مولانا اظہر اینڈ ساسی دین، اسے آپ سب جانتے ہوں گے۔ یہ موسیٰ بھی ہے، وہی موسیٰ بھی۔ ساتھ موسیٰ کے حوالے سے رپورٹ شروع ہو گئی۔ وہ اسی شہر میں پیدا ہوا، اس کے ماں باپ اسکول، کالج، یونیورسٹی
اس کا میوزیکل بینڈ گانے گاتے ہوئے بہت سارے شارٹس، ناچتا اچھلتا اور آج کا سمیدین۔ یہ واقعی خوفناک صورتحال تھی۔ یہ کیسا مذہب تھا جو انسانوں کو ایسے بدل دیتا تھا؟ یہ کوئی جادو تھا؟ کیا لوگ ہپنوٹائز ہو جاتے تھے؟ کیوں ہو جاتے تھے؟ ایسے جیسا ہو جانا ان کے حوالے سے سوچنا بھی ناممکن لگتا تھا۔ اور اگر یہی صورتحال رہی تو اس کا ذخیرہ الفاظ باقی تھا، مگر وہ تھک گیا جیسے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب جیسے کورس میں بولے تھے۔ ہاں، تھامس نے کونیا میز پر ٹکا کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا شکنجا بنا لیا۔ میں ریسرچ کر رہا ہوں، مجھے ان لوگوں کے بارے میں تفصیل سے جاننا ہے۔ مسلم پوری دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کس طرح کام کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار۔ وہ جوش جذبات میں تیز بول رہا تھا۔ تو یہ سب آسان ہوگا؟ کوئی اپنا طریقہ نہیں بتاتا۔ یہ کیوں دیں گے انٹرویو؟ اور انٹرویو اس طرح تو ہم انہیں پرموٹ نہیں کریں گے۔ ایک صحافی کا دماغ تھامس سے تیز چل رہا تھا۔ وہ اس طرح ٹوکے جانے پر بدمزہ ہوا، مگر پھر مسکرانے لگا، اتنی گہری مسکراہٹ کے جیسے وہ کہکا روکنے کی کوشش میں ہو۔ یہ انٹرویوز کہیں پبلش نہیں ہوں گے، کبھی ٹیلی کاسٹ نہیں ہوں گے۔ اس نے شعوری فیصلہ کیا۔ اور یہ کہ کیا آپ نے کبھی ایڈیٹنگ کا نام سنا ہے؟ جیک کی بڑائی فائل کو وہ یوں الٹ پلٹ رہی تھی جیسے الفاظ دیکھ کر موضوع بھانپ لینے کی ماہر ہو۔ پھر اس نے حقارت بڑے انداز میں فائل پٹخ دی۔ عیسائیت کو تو پتہ نہیں، مگر انسانیت کو ضرور خطرہ لاحق ہے اس کی وجہ سے۔ تھامس دی گریٹ، اس نے دان کچکچائے۔ میں اس کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتا، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ تو اس کے منہ پر کہنا نا۔ ویسے اب کون سے خطرے سے دوچار ہے وہ؟ اور کیا ہمارے منہ میں اب وہ ہماری زبان ٹھونسے گا؟ اس سوال نامے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے پڑھے بغیر سوال نامہ مسترد کر دیا جیسے۔ تم نے اسے بتایا نہیں؟ میں اپنے پروگرام کا فارمیٹ خود ترتیب دیتی ہوں۔ وہ ایک درد مند عیسائی ہے اور اسے اختلاف کا مطلب ہے آپ عیسائیت سے اختلاف کر رہے ہیں۔ جیک نے بات ختم کرنا چاہی۔ اس نے فائل اٹھائی اور یوں ہی ورڈ پلٹنے لگی۔ جیک کی نظریں اس کے چہرے پر گری تھیں۔ جاریت امیز ناگواری سے سکڑی آنکھیں یک بیک پھیل گئیں۔ اس نے بے ساختہ جیک کی صورت دیکھی۔ ہاں یہی۔ جیک نے قلم کو چرخی کی طرح گھمانا شروع کر دیا۔ یہ یہاں کیوں؟ فائل میں سب درج ہے۔ اس نے فائل پر نظر ڈالی تو اس بار تھامس اسے ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ہاں، وہ اس کے بارے میں سب جاننا چاہتا ہے۔ تو یہ کام وہ کسی جاسوس سے لے؟ وہ بھڑکی۔ نہیں، وہ اسے گندا کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے دنیا کو بتا سکے کہ اسلام کس طرح نارمل انسانوں کو بگاڑ رہا ہے۔ اسلام کیسا بڑا خطرہ ہے، اس کے دماغ میں پورا پلان ہے۔ تو اس سے تھامس کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ جھس پس ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے ڈیئر کہ یہ ساسی دین موسیٰ جو بھی ہے، یہ ایک گروپ کے ساتھ اس وقت اسی شہر میں موجود ہے۔ کیا؟ بلکہ شہر کیوں، تم سے چند گز کے فاصلے پر۔ اس نے ہوٹل کا نام بتا دیا۔ وہ سحر زدہ سا مجھ کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے لوگ، بہت سارے لوگ، ہر رنگ و نسل کے لوگ انہیں سننے، ان سے ملنے آئے تھے۔ یہ شہر کا سب سے بڑا اسلامک سینٹر تھا۔ بچپن میں بدر سے اسلامک سینٹر لے جایا کرتا تھا، مگر ایسا اجتماع اس نے وہاں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ یہاں ایسے ہی لوگ آتے ہیں، اور بالخصوص جمعے کے روز تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور آج تو خیر سب اسی کے لیے آئے ہیں۔ اس کا تخیل شرم ساری میں ڈھل جاتا۔ میرے پاس تو کہنے کو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کمزوری بیان کر دی، سر جھکا لیا۔ آپ نہیں جانتے سمیع الدین، آپ کی یہاں اس طرح سے موجودگی سارے خطابات پر بھاری ہے۔ اسے ہر ایک یہی کہہ کر تشفی کرواتا تھا۔ اچھا، اس نے خود کو یقین دلایا۔ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ ان کے ساتھ آئے عالم دین اسلام کے بنیادی ارکان کو سادہ ترین الفاظ میں بیان کر رہے تھے۔ درمیان میں سوالات کا سلسلہ بھی تھا۔ کوئی بھی ہاتھ اٹھا لیتا اور مولانا صاحب کا جواب ایسے ہوتا جیسے چشمہ پھوٹ نکلا ہو، اور اگر اس نے کسی سے سوال پوچھ لیا، اس کے اندر کا خوف آد کر آیا۔ جواب نہ آئے تو آپ معذرت کر لیجئے گا، آپ ابھی طفل مکتب ہیں، ویسے آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ تو شرعی اور فقہی مسائل ہیں، آپ سے تو صرف یہ پوچھا جائے گا کہ آپ اس طرف کیسے آ گئے۔ میں رام ناتھ کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ بدکا۔ اوہو، بھول جائیں اسے۔ عبد المبین نے لاپرواہی سے ہاتھ اٹھایا۔ آپ کا کہنا ہے جسے اللہ توفیق دے، جسے اللہ بلائے۔ عبد المبین نے شعوری توقف کے بعد آیت کی تلاوت کی۔ البتہ مفہوم سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، خوب دیکھتا ہے، اور اللہ جس کو راہ پر لائے وہی راہ پر آتا ہے۔ تو میں یہ کہہ دوں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ آپ مجھے لکھ کر دے دیں، میں سب کو سنا دوں گا۔ یہ تو میں نے آپ سے کہی ہے، آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ وہی آتا ہے جسے اللہ بلاتا ہے۔ لوگ میری بات کا یقین کر لیں گے۔
اس کا اعتماد بحال نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے کسی کو یقین نہیں دلانا سمیع الدین، عبد المبین نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ وہ مطمئن تو ہوا مگر یہ طمانینت بھی پل بھر کی تھی۔ وہ خوابوں کی فکر پامال رہا تھا۔ پھر سے احساس ہوا اسے تو ایسے سوالوں کا بھی علم نہیں جو مجمع سے اٹھ کر لوگ کر رہے تھے۔ وہ سوال وحدانیت سے متعلق تھے، نبوت کے ہاتھ میں سے تھے۔ روز قیامت پر کچھ لوگ متزلزل تھے، کچھ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر شک تھا، کوئی صرف یہ جاننے کو پریشان تھا کہ پانی پینے کا صحیح طریقہ سمجھا دیا جائے۔ ایک فلپینی لڑکا غسل کا طریقہ نہیں سمجھ پا رہا تھا، تو ہر شخص کے لیے اس کا مسئلہ بڑا تھا، اور ہر شخص سیکھنا چاہتا تھا اور جاننا چاہتا تھا، اور کسی کو بھی کوئی شرمساری نہیں تھی کچھ بھی پوچھنے میں۔ اعتماد کی لرزتی دیوار کو سہارا ملا تو چہرے کے خفیف تاثرات بھی مدھم پڑنے لگے۔ تو لا علمی گناہ نہیں ہے، شرمساری بھی نہیں ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایک بار پھر حاضرین کے چہرے ٹٹولنے لگا۔ وہ سب دل و جان سے متوجہ تھے۔ وہ پھیلی ناک اور موٹے ہونٹوں والے سیاہ فام مرد و زن، اور دبے ناک اور چھوٹی آنکھوں والے چینی، اور بڑے چہرے والے جاپانی، اور بہت گھوڑے سنہرے بالوں والے انگریز اور ایشیائی لوگ، اور وہ سب پوری طرح عالم دین کی طرف متوجہ تھے، مگر اس پر نظر ڈالنا بھی نہ بھولتے تھے۔ اور ادھر اس نے جب سے ایک ایک چہرے کو کھوجتے دیکھا تو اسکارف کو کھینچ کر پردہ سا بنا لیا، رخ بھی موڑ لیا۔ ہاں، وہ اب پہچانی نہیں جا سکے گی، پر اس کی تسلی بھگ سے اڑ گئی۔ رخ موڑنے پر اس کا چہرہ مائیکل کی نظروں میں آ گیا، جو سب سے اخیر میں بیٹھا تھا۔ نگاہ ملتے ہی اس کی جانب چلا آیا۔ تم نے یہی کہا تھا نا تمہیں کوئی دلچسپی نہیں؟ وہ اسے گھورنے لگا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ وہ ڈائریکٹر کتنا بڑا تھا یہ تو پتہ نہیں، مگر کمینہ بہت بڑا تھا۔ دوسرے دن آفس آ گیا۔ میں خاص طور پر تم سے ملنے آیا ہوں ڈیئر۔ وہ دھڑلے سے تشریف فرما بھی ہو گیا۔ تشریف رکھیے جیسے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ اس کے چہرے کی حیرت اور حفکی کو سراسر نظر انداز کیے بول رہا تھا۔ تم نے تو کوئی ہاتھ نہ پکڑایا، لیکن دیکھو میں نے اسے منا ہی لیا۔ وہ ڈاکومنٹری کے لیے راضی ہو گیا۔ ہم کل سے کام شروع کرنے والے ہیں، تم بھی آ جانا، مل لینا اس سے۔ مجھے ضرورت نہیں، اس نے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ ارے کیوں؟ میں تو اسے بتاؤں گا کہ تم نے کیسے رو رو کر طوفان اٹھا لیا تھا، کتنی فکر تھی تمہیں اس کی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ اس نے دھپ سے دونوں ہاتھ میز پر مارے۔ بٹ وائی بیبی؟ مائیکل کے مسکراتے پرجوش چہرے پر استحجاب ہلکولے لینے لگے۔ اینی پرابلم؟ بلکہ تمہیں تو سب سے پہلے اس سے مل کر اسے مبارک دینی چاہیے تھی۔ آفٹر آل تم اس کی وہ دوست رشتہ دار کچھ بھی کہنے سے ٹھٹک گیا۔ ہاں وہ اس کی کون تھی، یا وہ اس کا کون تھا جس کے لیے وہ تڑپی تھی؟ جیسے مچھلی پانی سے نکل کر تڑپتی ہے، جیسے تتلی اپنا ٹوٹا پر دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں حزن ٹھہر گیا تھا۔ وہ اس کی مورنی کی طرح لگنے لگی تھی جس نے زمانوں سے سامن نہ دیکھا ہو، اور اس پھول سی بے بس تھی جسے قبر پر چڑھانے کے لیے پرویا جا رہا ہو۔ تو مائیکل کے لیے یہ بے اتنائی حیرت سی حیرت تھی۔ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اور پلیز جاؤ، مجھے بہت کام ہے۔ وہ مصروف نظر آنے لگی۔ مائیکل سخت اچنبے میں گرا اسے دیکھتے دیکھتے کمرے سے نکل گیا۔ اس نے جب سے اس کے رویے کی بابت بات کی، جیک نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کیا بتاتا کہ وہ اس حوالے سے بات کرنے پر اسے بھی ٹکا سا جواب دے چکی ہے، تو مائیکل کا اسے یہاں دیکھ کر اس طرح حیران ہونا بنتا تھا۔ یہ اسلامک سینٹر ہے، آواز ہلکی رکھو۔ اس نے دبی آواز سے ٹوکا، مگر اسے کیا فرق پڑا؟ وہ اس کے کان میں گھس گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سے ملنے آئی ہو یا صرف دیکھنے؟ او، آواز دھیمی کر لی۔ میں نے تو کہا تھا میں ملوا دوں گا، آج ہماری میٹنگ ہے نا، مجھے ملنا ہوگا تو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور یہ اسلامک سینٹر ہے، ہم مسلم یہاں آیا ہی کرتے ہیں، سمجھے؟ اس نے دانت پیسے تھے۔ جھوٹ، تم نے جیک کے پرپوزل کو منع کر دیا کہ تمہارا مذہب الگ ہے۔ جیک کہتا ہے تم کبھی اسلامک سینٹر گئی ہی نہیں۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ مان لو ڈیئر تم مجھ سے ملنے ہاں اسے دیکھنے آئی تھی۔ مجھے تو یہ محبت ون سائیڈڈ محبت لگتی ہے۔ مشرق میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، دیکھنے سے دل بھر جاتا ہے۔ ہی 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 ہی۔ اچانک حملہ تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ مجلس اختتام پذیر ہو گئی۔ لوگ اٹھ کر جانے لگے۔ وہ کیسے اٹھتی؟ میں تو چلا۔ مائیکل جست بھڑ کے اٹھا۔ وہ ہنوز ٹھس بیٹھی تھی۔ اے ہیلو، اس نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی۔ میں تمہارے بارے میں بتاؤں اسے؟ وہ متوجہ نہیں ہوئی تو وہ اس کے سامنے دوزانوں ہو گیا۔
اسے بتاؤں کہ کیسے ایک لڑکی روتی تھی اس کے مرنے کے خیال سے، تڑپتی تھی اس کی بھوک پیاس پر، اور وہ چونکی نہیں، وہ مسکرا بھی دی۔ مائیکل بھنجنکا رہ گیا، وہ بیگ سنبھالتی کھڑی ہو رہی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ اس کا جملہ دھمکاتا ہوا یا منت بھرا نہیں تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر باہر نکلتے ہی ہجوم میں گم ہو گئی۔ میں اسے کیسے مل سکتی ہوں؟ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی، کبھی نہیں۔ سمیع الدین سے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے مائیکل کے کانوں میں اس کے الفاظ کی بازگشت تھی، مگر بس 4 روز بعد نہیں۔ اس نے سوال نامہ جیک کے سامنے پٹک دیا۔ اسے انٹرویو نہیں، سیدھا سیدھا ٹریپ کرنا کہیں گے۔ میں اس کا حصہ نہیں بن سکتی، بلکہ یہ دیکھو، اس نے انگلی رکھ کر نشاندہی کی۔ ان سوالوں کو پڑھو ذرا۔ وہ کیا اسے دہشت گرد ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ جہاد اور جہادی تنظیمیں؟ صرف یہی ہوا ہے نا کہ ایک شخص نے گانا چھوڑ دیا، گٹار رکھ کر ریل اٹھا لی۔ کیا مطلب ہے اس سے ایسے سوال کرنے کا؟ سود، اسلام میں شادیوں کا تصور، ہم جنس پرستی کے بارے میں رائے۔ تو وہ کیوں دے اس بارے میں رائے؟ بولو۔ میں جا رہی ہوں، مجھے نہیں کرنا۔ وہ جیک کے ہاتھ سے پرچہ جھپٹ کر اٹھی۔ کہیں تم یہ سب اس لیے تو نہیں کر رہی کہ تم اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی؟ جیک نے گردن گھمائے بغیر بہت سکون سے کہا۔ اس کا نوب پر گھومتا ہاتھ رک گیا۔ ایسا قیاس کرنے میں وہ حق بجانب تھا۔ اس کے لاشعور میں تھی یہ چیز۔ اگر تمہارے خدشات جو کہ درست ہی ہیں تو تمہیں تو اس کو وارن کرنا چاہیے نا۔ جیک نے کرسی کو اس کی سمت کو مال لیا۔ بلکہ تم ایسا کیوں نہیں کرتی؟ تم خود کر لو انٹرویو، لائیو شو۔ وہ اس کی آنکھوں میں باغور دیکھ رہا تھا۔ میں؟ اس کی آواز شکستہ تھی۔ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ میں صرف دوسروں کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہوں۔ میں کیمرے کے پیچھے کھڑے ہونے والا وہ شخص ہوں جو کیمرے کو ہینڈل کرنا تو جانتا ہے، اس سے آنکھ نہیں ملا سکتا۔ جیک کے دل کو ایک پل کو کچھ ہوا، مگر اگلے ہی پل اسے غصہ آ گیا۔ تو پھر ایسے ریئیکٹ مت کرو، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ وہ اتنا بھی بے وقوف شخص نہیں ہو سکتا کہ آسانی سے ٹریپ ہو جائے۔ وہ اپنا ہوم ورک پورا کر کے ہی اتنے بڑے فارم پر آئے گا۔ جیک نے حقیقت پسندی سے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ تھکے قدموں سے واپس اپنی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ مگر یہ سب کچھ جو اس میں درج ہے، اس نے کاغذ لہرایا، آؤٹ آف سلیبس ہے۔ جیک کے لب بھینچ گئے۔ وہ ایک بار پھر ورک گردانی کر رہی تھی۔ ماتھے کی سلوٹیں اور چہرے کی پریشانی حد سے سوا تھی۔ اس نے کسی بھی قسم کا ڈکٹیشن لینے سے صاف انکار کر دیا تھا اور واضح کر دیا تھا کہ وہ ایک غیر جانبداری سے شو کرتی ہے۔ تو اس کی قطعیت کے آگے سب کو چپ لگ گئی۔ اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے وہ طمانینت سے مسکرائی۔ تب نظریں جیک کی چپتی نظروں سے الجھ گئیں۔ ایک تمہارے انکار سے کام نہیں بنے گا، ان کے پاس 100 اور راستے ہیں ڈیئر۔ وہ پل بھر کو چپ ہوئی۔ ہاں، جذباتیت میں گھر کر اس جانب دھیان ہی نہ دیا۔ کوئی بات نہیں، میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا نا۔ میرا ضمیر مطمئن ہے۔ تم نے ضمیر کو مطمئن کرنا تھا یا اسے پھنسنے سے بچانا تھا؟ جیک میز پر آگے کی جانب جھکا اور وہ بے نیازی دکھا رہی تھی۔ ساکت ہو گئی۔ ہاں، یہ تو سوچا نہیں۔ پھر وہ سوچنے لگی۔ اتنا سوچا کہ وحشت زدہ ہو گئی۔ کیا کرے؟ وہ فوری فیصلہ کر کے اٹھی تھی اور عبدالمبین نے حیرت سے اسے دیکھا، جو پیش کی اطلاع کے بغیر اسے ملنے پہنچی تھی۔ مغربی لباس میں مشرقی لڑکی جو بہت صاف اردو بول رہی تھی۔ میں بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے کی سراسیمگی کا عنصر نمایاں تھا۔ کیا؟ عبدالمبین نے سکون سے انداز نشست بدلا۔ اس نے تھوک نکلا۔ یہ بڑی بچگانہ سی حرکت کی تھی اس نے۔ کیسے بھاگی آئی تھی؟ خیر، اس کا انداز جیسا بھی ہو، بات اس سے بہت سنجیدگی اور ٹھہراؤ سے کی۔ تھامس دی گریٹ کے خیالات۔ آپ کا شکریہ۔ ہم ایسے اوچھے ہٹکنڈوں سے بخوبی واقف ہیں بی بی، اور ان سے نپٹنا بھی جانتے ہیں۔ اس نے منٹ کے اندر بہت سی مثالیں دے دیں کہ کب اور کہاں اور کیسے انہیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے وہ اسے ابھرے۔ اور تھامس دی گریٹ کے بارے میں تو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لیے وہ قطعاً فکر مند نہ ہو۔ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا کہ وہ کیسی فکر مندی سے دوڑی آئی تھی۔ وہ اس کی تشفی کر رہا تھا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہی۔ اتنے گمبھیر معاملے کو وہ اتنا ہلکا لے گا؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ عبدالمبین چونکا۔ وہ بےتاب نظر آنے لگی۔ میں موسیٰ، میں سمیع الدین کے لیے کہہ رہی ہوں۔ وہ چیخ پڑی۔ اگر ایسا ہے تب بھی تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم ان کے عزائم کو کامیاب ہونے دیں گے؟ نہیں نا۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ آپ سمیع الدین کے لیے اتنی فکر مند کیوں ہیں؟ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور ساکت رہ گئی۔ عبدالمبین نے اس کی آنکھوں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ سمیع الدین تھا جو اچانک اندر آنے پر مہل ہونے کے خیال سے شرمسار سا تھا۔ وہ سوری کہہ کر پلٹنے کو تھا۔ عبدالمبین اسے بیٹھنے کی دعوت دے رہا تھا۔ وہ تو کیا بیٹھتا، جسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ گود میں رکھا بیگ زمین بوس ہو گیا۔
موبائل بھی گر گیا مگر اسے ہوش نہیں تھا. یہ ہمیں کسی خاص خطرے سے آگاہ کرنا چاہتی ہیں. بالخصوص آپ کے لیے سخت فکر مند ہیں، میں نے کہا. میں چلتی ہوں. وہ جھک کر بیگ اور موبائل اٹھا رہی تھی. صاف لگتا تھا بھاگنا چاہتی ہے. عبدالمبین کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں. وہ خطرے سے آگاہ کرنے کی بات کر رہی تھی، خود ہی تو خطرہ بن کر نہیں آئی تھی. عبدالمبین نے ایک بار پھر باریک بینی سے اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا. وہ ہونٹ کھینچتی، پلکیں جھپکتی، الجھن میں دکھائی دے رہی تھی اور صاف لگتا تھا بھاگ جانے کو پرتول رہی ہے، اور اس نے الٹے قدموں پیچھے ہٹنا بھی شروع کر دیا تھا. عبدالمبین نے سوچا وہ اسے فوراً پوچھے کہ وہ در حقیقت کون تھی اور کیا کرنے آئی تھی. اس کا BBC والا کارڈ جھوٹا بھی تو ہو سکتا ہے. ارے رکو، اس سے بیشتر کہ وہ پلٹتی. ٹھہرو. نہیں. اس نے سمیع الدین سے نظریں ہٹائے بغیر عبدالمبین کو انکار کیا. وہ دروازے کے پاس پہنچ چکی تھی. عبدالمبین آگے بڑھ کر اسے روکنے والا تھا کہ اس کے قدم اٹھتے کے اٹھتے رہ گئے. کہاں تو وہ اجلت کے نکل بھاگے اور کہاں وہ پتھر بن گئی تھی. عبدالمبین نے سمیع الدین کو اپنے پاس سے گزر کر لڑکی کے سر پر پہنچتے دیکھا. میرو، وہ اسے پکار رہا تھا. بے یقین لہجہ، پرمسرت چہرہ اور مضبوطی سے پکڑے بیگ کا فیتہ معروف فیاض کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. بیگ قدموں میں ڈھیر ہو گیا تھا. بلو جینز، براؤن جیکٹ. اس نے بالوں کا رنگ بدل لیا. اس کا چہرہ لمبوترا دکھائی دیتا تھا. آنکھوں میں سراسیمگی تھی اور شکست دھردگی، مگر ایسا بھی کیا کہ سمیع الدین پہچان نہ پاتا. وہ بیگ کو ٹھوکر سے دور کرتی دھپ سے صوفے پر بیٹھی تھی. عبدالمبین نے اس کی آنکھوں کو بھرتے دیکھا. اس نے آنکھیں ہاتھ سے ڈھانپ لی تھی. باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. شکریہ.